وآلہ وصحبہ وسلم پیش کی گئی۔ اجتماع کی مختلف نشستوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے دینی، اصلاحی، اخلاقی اور معاشرتی موضوعات پر سنتوں بھرے بیانات فرمائے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس اتر قادری دامت برکاتم العالیہ পুরো দুনিয়ার উম্মতে মুসলিমাকে সুন্নতের রঙে রঙিন করতে চাচ্ছে, যার কারণে প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি হবে, আর ওই ভালোবাসা কুরআনুল কারীমের ভালোবাসা, রবের প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন হয়ে যাবে۔ شرکائے اجتماع نے نماز پنجگانہ کی باجماعت ادائیگی کے علاوہ نوافل پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی، جبکہ دینی حلقوں میں انہیں فرض علوم اور مختلف سنتیں اور آداب سکھائے گئے۔ 3 دن جاری رہنے والا یہ سنتوں بھرا اجتماع 16 فروری 2024 بروز جمعہ کو بعد نماز جمعہ اختتام پذیر ہوا۔ ہر عبادت سے بڑھ کر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ আসুন 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 আমরা আমাদের চোখকে খুলি, সবজে গুম্বাদকে দেখি। ওই তো দেখা যায় সবজে গুম্বাদ। کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیسا ہے پیارا پیارا، کیسا ہے میٹھا میٹھا۔ اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول مزید علم دین حاصل کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا نیا جذبہ لیے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنے۔ কি কি শিখেছেন এই ইজতিমা থেকে? আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু, নামাজ, রোজা, 3 দিনে এমন কিছু শিখেছি যেটা এর আগে কখনো কোথাও শিখি নাই। দিনী ইসলাম, নামাজের কথা, আমি নামাজ শিখলাম, ওযু শিখলাম। माशाअल्लाह, बांग्लादेश के आशिकान रसूल को बहुत 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 मुबारक हो। ये माशाअल्लाह 3 दिन का सुन्नत भरा अजीम शान इज्तिमा हुआ और माशाअल्लाह वहाँ से हाथों हाथ मदनी काफिलों का सफ़र हुआ। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अमीर सुन्नत क्या फरमाते हैं? बांग्लादेश के इस्लाम भाई जमा भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत 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 बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश में हुआ अल्लाह की रहमत से। जो मैंने मदनी चैनल पर ये झलकियाँ देखी, अल्लाह पाक करम फरमाए। देखो, ये खाली ऐलान करने से नहीं आ जाते, इससे पता चला कि हमारे फुकराउल मदीना जो बांग्लादेश वाले ना, इन्होंने भागदौड़ भी करी है। जा जाकर एक एक को दावत दी होगी, मुलाकातें की होंगी, और कुछ सुना होगा, कुछ सुनाया होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। और यूं मतलब इन्होंने बड़ी मेहनत, मशक्क़त, कोशिश करके आशिकान रसूल को जमा किया। अल्लाह पाक इनकी काबिश है। फिर लाखों लाख रुपए इन्होंने जमा भी किए होंगे। फंड के बगैर तो नहीं होता ना, उसके लिए भी ज़रा ये सब इन्होंने कोशिशें की। अल्लाह पाक इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और जिन्होंने इस इज्तिमा में जिस तरह भी हिस्सा लिया, बांग्लादेश के 3 दिन के इज्तिमा में जिस तरह भी हिस्सा लिया, अल्लाह पाक सबको दोनों जहाँ की भलाइयों से माला माल करे, दोनों जहाँ की बरकतें नसीब फरमाए, और सबको ईमान की सलामती नसीब करे, बार बार हाजी बनाए, मीठे मदीने का मुसाफिर बनाए, और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब ये कि ये काम तो हो गया माशाअल्लाह। उमूमन ये देखा गया कि जब कोई इज्तिमा में गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है, वो देते हैं एक दूसरे को मुबारकबाद, मुबारक हो, बहुत कामयाब गया इज्तिमा, हरज नहीं इसमें। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आउटपुट पर नज़र होनी चाहिए कि आउटपुट क्या हुआ इससे। जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हैं मैंने भी देखी है, बहुत बड़े बड़े मतलब देखे, बहरहाल तो आउटपुट क्या, इससे लोग आए, मुंतशिर हो गए, फिर कोई मुड़ के देखने वाला नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुड़ के देखने वाला भी हो और इनको जाकर संभालने वाला भी हो। अब ये चोट खाया है, इज्तिमा में 3 दिन के लिए आया है, चोट खाया, दिल इसका नर्म हुआ।
اب ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ اپنے پرانے ہی ماحول میں چلا جائے. تو اس لیے اس پر پھر انفرادی کوشش کا موقع ہوتا ہے کہ اس کو نمازی پکا بنایا جائے. ایک تعداد ہوتی ہے جو بے نمازی ہوتی ہے, اجتماع میں آتے ہیں وہ, ان کو نمازی بنایا جائے, سنتوں کا پابند بنایا جائے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنایا جائے, نیک اعمال پر عمل کرے اور ہر مہینے اور روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پر کرے رسالے کے, اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جمع کروائے وغیرہ, اور 12 دینی کاموں کا یہ پابند بنے. یہ سب بتدریج ہوگا, ایک دم سے اگر ساری منزلیں آپ طے کرائیں گے نا کہ یہ بھی کرنا ہے تم کو, یہ بھی کرنا ہے تم کو, یہ بھی کرنا ہے, تو وہ ہاں بول کے ہو سکتا ہے کہ آپ سے پھر آئندہ دیکھ کر گلی بدل جائے. نماز فرض بھی ہے, پہلا فرض وہ نماز کی بھرپور تاکید کریں جبکہ وہ بے نمازی ہو, کہ جماعت سے نماز پڑھا کرے وغیرہ. اور اس طرح مدنی قافلے میں لے جائیں گے نا نماز کے ساتھ ساتھ, تو مدنی قافلہ ان کو 12 دینی کام اللہ کرے گا سکھا دے گا. تو یہ موقع کی مناسبت سے بات کرنی ہے. تو یہ سب کے سب اگر ایکٹیو ہو جائے نا مبلغین ہمارے اور اسلامی بھائی جو پہلے سے ترکیب میں ہے دعوت اسلامی کے پرانے جس کو اپنے بولتے ہیں عام طور پہ, وہ نئے کے ساتھ یہ اس طرح کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ کہ نمازیوں کی تعداد بنے گی, بڑھے گی, مسجدوں میں مسجدیں آباد ہوں گی, اور انشاءاللہ نیکی کا دور دورہ ہوگا. باقی خالی جمع کر کے مبارک سلامت کہہ کر ہم نے دل کو منا لیا تو خیر یہ بھی کام تو ثواب کا ہی ہوا, لیکن یہ کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی شاید سب سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کہ آئے تو میرا پکا نمازی بنے, سنت و پابند بنے, گناہوں کی طرف رخ نہ کرے, واپس گناہوں بھرے دوستوں کی طرف نہ بھاگے, بس یہ ہوں عاشقان رسول ہوں, بس دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہو, تو اس میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہے. اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ہے, پہلے تو واقعی مجھے پتا ہے کس طرح رابطے ہوتے تھے, اب تو رابطہ کیا چٹکی کا کھیل ہے یار. یہ سب کے پاس تقریباً موبائل فون ہوتا ہے, واٹس ایپ ہوتا ہے, نمبر لینے کی زحمت کر لی آپ نے, اب سمجھے وہ چھٹا پڑا ہے, آپ بندے میں, اب آپ نے اس کو پیغام دینا ہے, کبھی تو جواب دے گا آپ کے پیغام کا کہ ہاں بھائی ہفتہ وار اجتماع فلاں دن کو, کہاں کے ہم, اچھا اس شہر سے آئے تھے, سبحان اللہ, آپ کے شہر میں فلاں جگہ ہفتہ وار اجتماع آج جمعرات ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے شہر میں کہاں اجتماع ہوتا ہے. یہ سب معلومات جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو ہونی چاہیے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ دعوتیں دیتے رہیں گے کہ آپ کا وہاں اجتماع ہے, آپ کا وہاں اجتماع ہے, وہاں یہ بھی پتا ہو کہ دارالسنہ ہے کہاں نہیں ہے, یا ذمہ دار کا نام ہو, ان کو نمبر دے دیں آپ, مطلب کہ ان سے رابطہ کریں, ذمہ دار کو بولیں کہ آپ ان سے رابطہ کریں, مدنی قافلے میں یہ تیار ہوئے ہیں تو آپ ان کو سفر کروا دیں. اس طرح اگر آپ ریلیشنز قائم کروا دیں گے نا تو اللہ کرے گا تو یوں کام بڑھے گا. کام کو کام سکھاتا ہے, کام کرنے والے بندے, لیکن بھاری اکثریت وہ کام کرنے والی نہیں ہوتی, خالی گیدرنگ. جو میرا اب تک تجربہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے, یعنی کہ میں زمانے سے سمجھاتا ہوں, آج نہیں, یعنی کہ دعوت اسلامی جب سے بنی یوں سمجھو تب سے, کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں دینی کاموں کے فیلڈ میں دعوت اسلامی سے پہلے سے ہوں, تو کچھ نہ کچھ مطلب, تو یہ کہ جیسے اجتماع میں کوئی آیا اب وہ جا رہا ہے تو ہمارے یہاں کیا راستہ دے دیتے ہوں گے, آئیے نکل جائیے, ادھر سے چلے جائیے. ارے بھائی راستہ اور اس کا روکیں, اس کو ہاتھ جوڑیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا یار, ایسی جلدی بھی کیا, آج کی رات ہے. اگر بولے مجھے پیشاب لگا ہے پھر آپ کو قربانی دینی ہوگی, اس کو مطلب آپ لے جائیں, استنجا خانہ دکھائیں, اس کو وضو خانہ دکھائیں, وضو کرو واپس اندر لے کر آ جائیں. میں تو ایسے بھی کرتا تھا, جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے میں خود بھی جاتا تھا علاقہ دورے میں, تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اس وقت اتنا زور شور تو ہوتا نہیں تھا دعوت اسلامی کا, تو بعضوں کا چپل میں اٹھا لیتا تھا, جس کو ہم لے آتے تھے نا سمجھا بجھا کر کہ آؤ مغرب کی نماز ادھر پڑھ لو. تو اب جیسے لے آئے تو کوشش ہوتی, سکھاتا تھا ویسا کہ چپل لے لو, کبھی میں بھی لے لیتا تھا چپل لے کر, ارے نہیں یار نہیں کوئی بات نہیں, آپ نے ماشاءاللہ اتنی قربانی دی, چلو آپ کی جوتی ہم اٹھا لیتے ہیں. تو یہ اٹھا کے اس کو ایسی جگہ چپل رکھنے ہوتے ہیں کہ اپنی نظر کے سامنے ہو چپل. اب وہ جو آیا نا, اگر اس کو شیطان سستی تو دلائے گا, ذرا اللہ کے گھر میں کہاں دل لگائے گا, سنیما میں تو دل لگتا ہے, پیسے دے کے دل لگتا ہے, لیکن مسجد میں نہیں لگتا دل. تو اگر اس کو وسوسے آئیں گے
کہ بھاگو بھاگو تو یہ سوچے گا کہ جوتی چھوڑ کر کیسے بھاگوں. تو اس ماں نے شاید یہ بیٹھ جائے گا کہ یار یہ جوتی اس کے سامنے دیکھ لے گا میں اٹھوں گا تو چپل لینے کے لیے یا جوتی لینے کے لیے. یہ حکمت عملیاں ہیں, دھوکہ نہیں ہے. اب کوئی بولتے ہوں گے چالاکی ہے تو یہ چالاکی ہے. چلو اور بولو. جہنم سے بچانے کے لیے ہم چالاکی کرتے ہیں, جہنم سے خود کو بچانے کے لیے بھی چالاکی کرتے ہیں. تو کیا اس میں حرج ہے یار, ہم نے کوئی اس کے پیسے تھوڑی چھین دیے. اب پھر بھی اگر وہ بولے گا کہ مجھے جلدی ہے تو ہم نے کون سی سے لڑائی کرنی ہے. آپ بھی ٹھیک ہے, آئندہ فلاں دن تشریف لے آنا. لیکن یہ مروت میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے, اور ہو سکتا ہے بیٹھ جائے اس کا دل چوٹ کھا جائے اور نمازی نہیں تھا تو نمازی بن جائے, دعوت اسلامی والا نہیں تھا دعوت اسلامی والا بن جائے. تو یہ موقع کی مناسبت ہے, حکمت عملیاں. اس کی کوئی چیز اس کے پاس ہے ایسی تو وہ اپنے میں اٹھاتا ہوں کر کے اس کو اپنے پاس سنبھال لیا. اب وہ اس کو شیطان وسوسہ ڈال دے گا کہ یار تو نمازی بن جائے گا تو میرے دوستوں میں کمی آ جائے گی, تیرے کو نہیں بننے دوں گا. تو چل یار, تو پھر یہ بولے گا میں کروں کیا, مولانا بہت ہوشیار ہے, میرا بیگ اس کے پاس ہے. تو اب یہ کہ وہ یوں مطلب مولانا کی ہوشیاری حکمت عملی کی وجہ سے یہ بندہ بے نمازی بننے سے بچ جائے گا, شیطان کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے گا. تو حکمت عملیاں ہوتی ہیں موقع کی مناسبت سے, یہ سب کے لیے ہیں یہ مدنی پھول. تو اس طرح کوشش ہے جیسے کرے کام کو کام سکھاتا ہے, لیکن یہ کسی کی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے اور بدتمیزی نہیں کرنی, بد اخلاقی نہیں کرنی. ایسے نہیں کرنا کہ شیطان تم کو بہکاتا ہے اس لیے مانگتے ہو, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ نا, یوں نہیں, ہاتھ جوڑ کے عاجزی کر کے ترکیب بنانی ہے. اور جو سمجھدار مبلغ ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں, اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کرتے ہوں گے اس طرح. مجھے ایک بہت پرانا واقعہ یاد آ گیا, دعوت اسلامی نہیں تھی تو وہ حج کی تربیت کا کوئی سلسلہ تھا. تو اس کی دعوتیں سب کو دینی نہیں ہوتی, لیکن ہمارا قافلہ ان دنوں میں ہے کہ ہم لوگ میں ہی لے جاتا تھا مل کر, ہم مختلف مسجدوں میں, اور کراچی کے حد تک ہی تھے ہم جاتے تھے کسی مسجد 2-3 مسجدوں. میرا عصر کے بعد شاید ہم نکلتے تھے گلزار حبیب سے, مغرب اور عشاء میں میرے بیانات ہوتے تھے, کبھی عصر میں بھی ہوتے تھے, وہ زیادہ تر مغرب و عشاء. تو ہم مطلب یعنی کہ وہ جا رہے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے, وہ بس میں ہی سفر ہوتا تھا, ٹکٹ اپنا جیب سے دینی ہوتی تھی. تو یوں مطلب تو میں سکھاتا رہتا تھا کہ پیسنجر سے اس طرح تعلق بنانے ہیں, جیسے کہ بھائی آپ کی گھڑی میں کیا ٹائم ہوا ہے, تو ٹائم بتائے گا تو تھوڑا انگلی پکڑا ہی نا اس نے, آواز پکڑنا ہے, کون سے اسٹاپ پر اترنا ہے, کہاں جانا ہے, یوں تھوڑا اس کو فری کر کے موقع کی مناسبت ہے. اب اپنا جو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, پہلے اجتماعی ہوتا تھا مدنی قافلے, اور یہ کوئی کچھ نہیں تھا, تو اجتماع میں آپ کو آنا ہے اور یہ دعوت اس کو دینی ہے. تو ان دنوں حج کا سیزن تھا, حج کے اجتماع ہوتا تھا. ایک عیسائی بھائی اتفاق میرے ساتھ بیٹھے تھے, یوں تو نئے عیسائی بھائی آ کر داڑھی اور امامے سے تو سج جاتے تھے, وہ سجے ہوئے تو تھے, لیکن ذہنی طور پر کتنے سجے ہوئے تھے یہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. بیچارے تھے زیادہ پرانے نہیں تھے. تو ایک شیوڈ تھا بیچارہ عام عوام, اب وہ اس کو حج کا تربیت اجتماع ہونا تھا, اور میں ہی کرتا تھا حج کی تربیت کے بھی اجتماع کرتے تھے. تو اس نے حج کی تربیت کے اجتماع کی دعوت دی, حالانکہ دینی نہیں چاہیے, اس کو پتہ بھی نہیں کو حج پہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے کچھ بھی, تو اس کو کیا سمجھ پڑے گی. ان کو جمعرات کے ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دینی چاہیے کہ وہ سب کے لیے ہوتا ہے. خیر بیچارے نے دعوت دی, عیسائی بھائی نے, اس کا جذبہ, تو اس نے وہاں چھوڑ کے ہاں بول دیا. ہاں تو بولتے ہیں لوگ, نہ بولے تو مولانا پھر پیچھا نہیں چھوڑے گا. اس نے ہاں بول دیا. تو اب جو جس نے دعوت دی تھی میں وہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ذہن کتنا سجا ہوا تھا. اس نے بولا دیکھو گولی تو نہیں دیتے ہو, سچا وعدہ کرتے ہو نہ ہوگے نا. خیر اس نے تو جو فائر کرنا تھا کر دیا, کر بعد میں اب میرے مدنی پھول جو بھی اس کو ملے, تو یہ یوں نہیں کرنے کا ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے باپا جان, میرا سوال ہے, چھوٹے بچے نیند میں ہنستے ہیں, لوگ کہتے ہیں ایلو تو پڑھیے کھلاتے ہیں, کیا یہ حقیقت ہے؟ اللہ اکبر. یہ بڑا مشہور ہے, بچپن سے سنا ہوا ہے کہ بچوں سے پریاں کھیلتی ہے اور بچے چھوٹے جو نا ہنستے ہیں.
تو یہ بالکل عوامی بس ایک عوامی ترکیب ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پریاں گدگدی نہیں کرتی، پریاں ان کو ہنساتی نہیں، بلکہ اعلی حضرت نے یہ اتنا مشہور ہے یہ پریوں والا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر ادا کے بخشش میں نظم کیا ہے. غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیرخوار. پریاں دیکھ کر نہیں ہنس رہے، طفل شیرخوار میں دودھ پیتے بچے. غفلت شیخ و شاب، شیخ مانے بوڑھا، بوڑھے کو بھی شیخ بولتے ہیں، اور شاب مانے جوان. تو غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیرخوار، یعنی جب یہ بوڑھے یا جوان غفلتیں کرتے ہیں تو اس پر یہ بچے ہنستے ہیں، نہ کہ یہ پریوں کے اس سے ہنستے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ اعلیٰ حضرت نے ایک اپنی حکمت عملی سے شعر ترتیب دیا. اور دوسرا مصرع ہے، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں. ابس مانے فضول، گدگدی سب سمجھتے ہوتے ہیں، بہائی کیا ہوتی ہے. یہ بہائی کے وہ معنی لکھے ہوئے ہیں لغت میں، لیکن وہ بتانے والے نہیں ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ بہائی کے معنی لکھے، لیکن اب یہ کہ کسی کو بہائی کے یہ معنی عام طور پہ پتہ نہیں ہوتے. تاہم یہ کہ بعض اوقات الفاظ جو ہے نا یہ مٹتے مٹتے اس کے معنی چھپتے چھپتے یہ کسی اور معنی میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ تصور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ممانعت تھی بھی تو اٹھ جاتی ہے. اس کی میں آپ کو مثال یوں دوں کہ جیسے کہ انگلش مہینے اور انگلش دنوں کے نام، اس میں بعض نام ایسے جو اللہ کے سوا کسی اور خدا کے نام سے منسوب بھی ہیں. نشان نہیں کر رہا میں، ایسے ہیں اس میں ایسا. تو اب یہ مٹتے 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 یہ سب ختم ہو گیا. اب وہ نام زبان زدے عوام ہے. اب یہ بہت پرانے مطلب نسبتیں تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی، بولائیاں ہو گئی، دماغ سے اس کے نقشے مٹ گئے. اب کتابوں میں کوئی گہرائی میں جا کر اور کوئی اب تو نیٹ سے لا کر نکالے تو نکالے ایک بات ہے. تو یہ کہ یہ شرعاً اس سے ممانعت اس کے الفاظ کے استعمال سے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ نہ وہ باطل عقیدہ موجود ہوتا ہے، نہ وہ باطل نام ان کے ذہن میں ہوتا ہے. بس ایک کہ بھئی اس کا نام یہ ہے، اس کا نام وہ ہے، اس کے معنی اس کو نہیں پتا ہوتے، تو یوں ممانعت اٹھ جاتی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ شعر جو ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تو اس کی شرح بھی لکھی گئی ہے کہ عوام الناس کا ایک غلط خیال ہے کہ شیرخوار بچہ جب ہنستا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پریاں اس کو گدگدی کر کے ہنساتی ہیں. گدگدی اس کو گلگلیا بھی بولتے ہیں، گلگلیا کرتے ہیں، یوں بغل کی طرح وہ یوں کرتے ہیں گدگدی. تو یہ گدگدی کر کے پریاں ہنساتی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس خیال و فہم کے مقابل ایک نیا تخیل پیش کرتے ہیں. ایک نیا مطلب ہے کہ اپنا وہ ایک خیال پیش کیا کہ قوم مسلم کے بوڑھے اور جوانوں کی دین سے جو غفلت ہے، اس غفلت پر شیرخوار بچہ یعنی دودھ پیتا بچہ ہنستا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیرخوار انہیں دودھ پیتے بچے کی ہنسی کی جو علت یعنی علت مانے سبب بیان کی ہے، وہ ایک تخیل سے، ایک خیال کے مطابق، اور قوم مسلم کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے ایک مہذب طنز فرمایا ہے کہ کیا پریاں کیا ہنسائیں، پریاں وریاں کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ، نمازیں پڑھتا نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا نہیں ہے. یہ بچوں کو پریاں نہیں ہنسا رہی، یہ پریوں کو تو ہنسا رہا ہے. تو مسجد میں آ، نماز پڑھ، سنتوں پر عمل کر، گناہ چھوڑ اور نیکیوں کے رستے پر لگ. یہ تجھے گویا یعنی جیسے کہ یہ فرض ہی ہے، گویا یا جیسے کہ یہ تجھ پر ہنستا، تو اس سے تو اپنے لیے سبق حاصل کر. اس کو میں یوں عرض کروں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے رونے کے تعلق سے لکھا ہے کہ بچے جب روئیں تو جہنمیوں کے رونے کو یاد کرنا چاہیے
کہ جہنمی بھی روئیں گے جہنم میں، اور اللہ اس رونے سے ہم کو بچائے اور یوں مطلب اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے. تو یہ بچہ ہو بڑا ہو، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ انسان کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور اس سے آخرت کی یاد کی مطلب یعنی کہ صورت نکالنی چاہیے. گرم پانی سے، جیسے سردیوں میں گرم پانی اچھا لگتا ہے، نہاتے ہیں گرم جو قابل برداشت ہو، تو گرم پانی ہو، دھواں چھوڑتا ہوا پانی ہو، تو اس وقت جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو یاد کرے. مائے حمیم جس کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ کھولتا ہوا پانی، جب پیاس کا مارا جہنمی اپنے کوئی اس کو تو پیاس تو ایسی لگی ہوگی، تو جیسے ہی وہ منہ کے قریب کرے گا تو اس کی اتنی شدت ہوگی گرمی کہ وہ منہ کی کھال جو ہے وہ جھڑ کر اس پیالے میں آ جائے گی. اور جب یہ گرما گرم پانی یہ پیے گا تو اس وقت اس کی آنتیں کٹ کٹ کے پیچھے کے رستے سے بہ جائیں گی. یہ گرم پانی کیسا ہوگا کہ آج معمولی سا گرم پانی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اس طرح کوئی غذا ہماری پسند کی نہیں ہے، لطف نہیں آ رہا کھانے میں، تو جہنم کی غذاؤں کو یاد کرے. تھوہڑ کہ جو مطلب کانٹے دار وہ غذا ہوگی، جو منہ میں ڈالے گا بھوکا جہنمی تو اس کے گلے میں پھندا ڈال دے گی اور اسی کے لیے وہ پانی مانگے گا. تو اس کو مائے حمیم، جس کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا، ترتیب بدل گئی، تو وہ پانی. تو یہ ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رہنے کے لیے برانگیختہ کرے، ابھارے، اور جہنم سے ڈرا کر جنت کی نعمتوں کی طرف اس کو ترغیب دلائے. تو یہ میں نے مثالیں دیں، بے عینی مثالیں احیاء العلوم میں ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں کہ جس سے مطلب انسان جو ہے اپنے لیے وہ سبق کے لیے، عبرت کے لیے سامان کر سکتا ہے. تو یوں مطلب یہ بچہ جب ہنستا ہے، شیر خوار دودھ پیتا بچہ، تو آدمی یہ اعلیٰ حضرت کے تخیل کو اپنے اوپر لے کر کے شاید یہ بچہ یا گویا، یہ ہمارے یہاں گویا لفظ استعمال بہت ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ گویا کہ معنی سب کو پتہ نہیں ہوتے. یہ ایسی غلط جگہ پر گویا بول رہے ہوتے ہیں کہ معنی الٹ جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں، ہاں کا نہ ہو جاتا ہے، نہ کہاں ہو جاتا ہے. ایسے جملوں میں لفظ گویا میں نے سنے. ایک مبلغ کو میں نے بتایا، جب اس کا سنا نا میں نے مدنی چینل پر، وہ چونکا، مجھے لگا کہ اس کا تکیہ کلام ہی گویا ہے. تو بعض اوقات یہ لفظ گویا ایسی جگہ فٹ ہو جاتا ہے کہ معنی کفر ہو جائیں گے. یہ مثال نہیں دوں گا میں آپ کو، یہ خطرات ہیں اس میں. تو اب اردو بہت کمزور ہے، بڑے بڑوں کی کمزور ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی. گویا یہ صرف یعنی کہ ایک مماثلت کے لیے کہ جیسے. اب مثال کے طور پہ یہ پیالہ ہے، یہ مٹی کا ہے، یہ مٹی کا پیالہ، گویا پتھر ہے، پتھر. اب میں نے اس کو یہ گویا پتھر کا، پتھر نہیں ہے، اس کو ہمارے عرف میں پتھر نہیں بولتے، وہ پیالہ ہی بولتے ہیں مٹی کا. لیکن یہ کہ یہ ایسا سخت ہے کہ پتھر ہے، تیرا سر پھوڑ دے گا. ایک میرے برجستہ ایک مثال یاد آئی، تو اس لیے کہ گویا ایک نسبت کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ جیسا کہ یہ کہنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بے عین ہی سیم وہی چیز ہے. تو لفظ گویا کہاں لگنا چاہیے یہ اور کہاں نہیں لگنا چاہیے، یہ پھر ایک ہے مطلب، اور لگا رہے ہوتے ہیں سائیں بھائی. کیا عوام کیا خواص توجہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم کسی کو اس میں کوئی حکم تو لگے گا نہیں جب اس کو معنی ہی نہیں پتا بیچارے وہ اس لفظ کا. تو مقابل دشمن اسلام کے ایسا بنا گویا، ایک شعر ہے وسائل بخشش کا. مقابل دشمن اسلام کے ایسا بنا گویا، کوئی دیواروں سیسا پلائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دشمن اسلام کے مقابلے میں مجھے ایسا مضبوط کر دے، میرا دل ایسا مضبوط ہو جائے، میں اتنا ہمت والا اور بہادر ہو جاؤں کہ جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو.
दीवार हूं। ये मिसाल दी जाती शीशा पिलाई हुई दीवार के शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह डट गए, जम गए। तो ये बारगाह रिसालत में एक दरखास्त गोया। तो यहां भी ये गोया कि परियां नहीं हंसारी, परियां हंसारी तो है ही गलत। ये गोया हंसी रहा है तो गोया मुझ पर हंस रहा है, तुझ पर हंस रहा है। ये गाफिलों पर जो नमाजों से और दीनदारियों से दूर है, गुनाहों में पड़े हैं, ये उन पर हंसते हैं कि हमारा तो गुनाह काउंट नहीं होता, हमको मुकल्लफ